عثمان بڑے नफीस आदमी, बड़ी नफासत थी, कपड़ा सादा पहनते थे, लेकिन लोग कहते हैं कभी हमने उनके कपड़ों पे धब्बा नहीं देखा, चेहरे पर इतना सा दर्द का निशान नहीं देखा। हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा खर्चा मेकअप का आता है, पता आपको? अब अगली जो बात कर रही है क्या आप वक्त कितना देते हो, सजने में, संवरने में, तैयार होने में कितना वक्त लगाते हो? और मांगने लगे जब माने लगे इतना तो टाइम ही नहीं है कि अपने आप को दिया जाए, तो खबर इतने प्यारे कैसे लगते हो? फरमाने लगे अपनी वजह से नहीं लगता, हुजूर की वजह से प्यारे। अब आप इस तरह फरमाने लगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वुजू दिया है, फरमाए एक दफा वुजू करके आईने के सामने खड़ा हो तो वुजू लगता है अल्लाह ने मेरे चेहरे को पहले से ज्यादा नहीं रखा कर दिया, लेकिन हाथी की तरफ छुपा हुआ है और जो जाहिर है इस पर वुजू का हुक्म है। हाथ बाहर है तो वुजू कर लो, पैर पर्दे से बाहर है तो उनको धो लो वुजू में, चेहरा पर्दे से कपड़ों से बाहर है तो इसको वुजू में इस माने का नहीं फरमाते 5 वुजू तो मैं ताजा करता हूँ, पिछला हो भी तो नई नमाज ताजे वुजू से पढ़ता हूँ। और फरमाते अगर मेरा पुराने मजीद खोलने का इरादा बन गया तो फिर वुजू 6 भी हो जाते और तहज्जुद के वक्त उठूं तो 7 भी हो जाते हैं। फरमाते अलग से दुरूद पाक पढ़ने बैठूं तो फिर 10-11 वुजू भी हो जाते हैं। तो वुजू करते रहते हुए अल्लाह ताज़ी अता कर देता है। एक बात मेरी याद रखना, हुस्न जाहिर का नहीं होता, हुस्न जाहिर का नहीं होता, जाहिर का मेकअप होता है, हुस्न हमेशा बातिन का होता है। जिन लोगों के अंदर मासूमियत होती है उनके चेहरों पे भी आई जाए कोई नहीं समझ आई शायद आपको। अंदर अगर बंदा कड़वा होना फैला हो, चेहरा नहीं रोशन होता, इसकी दलील हदीस में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह अल्लाह का वली कौन होता है? पर मैं जिसका चेहरा देखने से अल्लाह याद है। तो विलायत का ताल्लुक दिल से है, चेहरे से नहीं। विलायत का ताल्लुक है, बोलिए, दिल से है, चेहरे से विलायत का ताल्लुक है नहीं है। लेकिन हुजूर ने दलील क्या दी? चेहरा देखो तो अल्लाह याद आए। गोया महबूब ने फरमाया कि दिल अगर वली का हो तो फिर अल्लाह ताला दिल की बरकत से चेहरा भी नूरानी अता फरमा देता है। चेहरा भी नूरानी, बहुत सारे मैंने ऐसे बुजुर्गों को देखा जिनके रंग गोरे नहीं थे पर नूरानी थे। हमारे अल्लामा फैज अहमद रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे उस्ताद गिरामी का रंग गोरा नहीं था, लेकिन जो बाबा जी को देखता था फिदा ही हो जाता। रंग गोरा नहीं था, गंदनी था, लेकिन क्या बात थी चेहरे की मासूमियत। तो याद रखो हजरत उस्मान गनी के बाकी में जो हुस्न था, जो बहार था, वो चेहरे से छलकता था। अल्लाह ताला ने हम पर ये फजल फरमाया है कि हमें अल्लाह ने अजमतों वाले महबूब अता फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म भी बड़ा, के मौजज़ात भी अजीम, कमालात भी, फज़ाए समाए रसाए को अल्लाह ताला ने ज़ावी समत अता फरमाया है तो अजीम ही बनाया। लेकिन कुरान में इरशाद फरके व इन्नका लअला महबूब, बेशक आपके अखलाक भी बड़े ही अजीम, आप खुल्क पर हैं, अजीम अखलाक के। खल्क इंसान की जाहिरी तखलीक, जाहिरी खद्दो खाल को, सूरत को, और उसके बातनी औसाफ, उसकी नरम दिली को, उसके अच्छे जज्बात को, उसकी आजिज़ मोहब्बत को, लिल्लाहियत, उसके बातन के अंदर जज्बात हो, इसको खुल्क कहते हैं। अल्लाह का खुल्क अता फरमाए वो बड़े ही अजीम। नबी पाक अलैहिस्सलाम अखलाक के अंदर जो कमालात थे वो जरा इंफरादी। हमारा आज जो सबसे बड़ा मसला है वो ना इक्तिसादी है ना मुआशर। हमारा सबसे बड़ा मसला अखलाकी मसला। कौमें, मिल्लतें, कबीले जब अखलाक छोड़ जाते हैं और जब वफादारी छोड़ जाते हैं, जब अजमत किरदार छोड़, तो वो खुद ब खुद बैक होने लगते हैं, वो पीछे हटने लगते हैं। बहुत सारे लोग दामे ऊंच पर होते हैं, आगे निकलते हैं, लेकिन अपनी अखलाकी कमजोरी वजह से वो पश्चिमों की तरफ से इंसान के सबसे ज्यादा वो अखलाकी ऊटी अपनी में पैदा। बहुत सारे लोगों से प्यार कर, लेकिन बाद में उनका अखलाकी रवैया देखते हैं तो खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। एक होता है दोस्त का होना, अहबाब का होना, एक अपने बहन भाई और औलाद। इंसान की अखलाकी जब तक मिजाज में अखलाकी बुलंदी पाई जाती, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में मुसलमान वो है जिसकी अखलाक ज्यादा है, जिसकी आदात ज्यादा उम्दा है, जो अज़्मदार का है, मिजाज में वफादारी हो, मिजाज में खैर खाई हो। इंसान बाद लोगों के लफ्जों में आजिज़ है, वैसे वो आजिज़ मिलते, लेकिन वैसे आजिज़ है। वो कहते हैं मैंने इसमें उतार लिया, एक आदमी को देखा मैंने, इसको भी कायल कर लिया। वो लफ्जों के लिहाज से, झुकाव के लिहाज से आजिज़ होते हैं, कि लफ्ज से ही आजिज़ नहीं होते। कुछ लोग जुमले के लिहाज से, बैठने के लिहाज से, आओ भगत के लिहाज से खिदमत गुजार होते हैं, वैसे वो खिदमत गुजार नहीं हो। अच्छे जुमले करके किसी को कायल तो कर ले, उसको अपनी हमदर्दी का इजहार तो दिलाते हैं, अश्क तो करते हैं, तसल्ली तो तफी देते हैं, वैसे खैर खा नहीं है। वैसे वो बड़ी अच्छी बातें करके कहेंगे कि यार कोई मसला नहीं, ना हो, तू टेंशन न ले, मेरे साथ हो। पर नहीं, मैं साथ में वो लम्हा था, वो मेरे साथ था पर मैं तन्हा था। साथ ही था बंदा पर मैं लोगों के हुजूम में भी अकेला ही था।
اپنے اخلاقی رویے خلق مزاج میں ڈھل جائے تو انسان کی رویے عمدہ ہو جائے اور یہ کام خود نہ کرنا پڑے. ہمارے علماء نے لکھا ہے خلق کا معنی یہ ہے کہ اچھے کام کرنے میں تکلیف نہ اٹھانی پڑے. خلق کا معنی یہ ہے کہ اچھے کام خود بخود بندے سے ہونے, وہ خود بخود اچھے کاموں کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو جائے, توجہ ہو جائے, اس کا مزاج بن جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ کس وقت ممکن ہوتا ہے؟ جب آپ ہر وقت اخلاقی بلندی حاصل کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ طریقہ تھا کہ مزاج میں اخلاق. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ایسی حرکت کرتے ہیں, ہوتے ہیں لوگ جو ایسی حرکت کرتے ہیں کہ سخت بندے کا دل کرتا ہے میرا ڈانٹے نہ, ڈنڈا بھی کرتے ہیں بعض اوقات بعض لوگ. اور پھر ایک اور بڑا خطرناک رویہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام میں سب سے زیادہ ناپسند کی عجیب, آپ کے خلاف کسی کے گھر کے خلاف کسی کونے میں کھڑے ہو کے بات کر, پہنچانے والے پہنچا دیتے ہیں. جو مزے لے کے سنتا ہے وہ مزے لے کے پہنچاتا بھی ہے. یہ پکی بات ہے. جس نے آپ کو ٹائم دیا نا سننے کا, وہ باز نہیں آئے گا, وہ پہنچائے گا. آپ کی اخلاقی کمزوری نظر آ جائے گی, واضح ہوگی. آپ سامنے والے کچھ لوگ وفادار ہوتے ہیں, چل جاتا ہے بندہ ٹھیک نہیں, لیکن پھر بھی بھول کریں تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ اعلیٰ ظرف ہے جس نے رکھا ہوا ہے. تو یہ سمجھ کہ میں چلاک ہوں, میں اپنی کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں. وہ اعلیٰ ظرف ہے جس میں اتنا کچھ پتا ہونے کے باوجود تیرے لیے کوئی لفظ ہے, وہ بندہ با اخلاق ہے, با مربت ہے, وفادار ہے, وفادار. تو میرے عزیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. لوگ بچے کا میں یہ کیا لگے, میرا کیا لینا دینا. مثلاً ایک تاجر تھا حضور کے زمانے میں, پھلوں کی تجارت کر مسکاٹ کی وجہ سے نقصان ہوگا. تو انسان جب تجارتیں کرتا ہے, گزارتا ہے, تو جہاں اسے نفع ملتا کہیں خسارے بھی ملتے ہیں. الگ بات ہے جب نفعوں کے قائل ہوتے ہیں, خساروں کے قائل ہی نہیں ہوتے. وہ تاجر پھلوں کے تاجر کی تجارت کرتے, نقصان ہو گیا. اب وہ حضور کی بارگاہ میں آ. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا کیا لینا دینا, بلکہ کوئی بندہ اس طرح کا مسئلہ حل بھی کرا رہا ہو تو کہنے حضرت صاحب تو آڈا نہیں ہے کام. اس تاجر نے اس بارگاہ میں آ کے جہاں جو آ جاتا ہے ہمیشہ بامراد ہی جاتا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پریشان ہو گیا. اور پہلے جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو دائیں بائیں راشد, اور جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو وہ جو بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ساری عمر یاتا گڈ ہے کہ لکھوں کی بیڑے, اب وقت آیا محمد بخش تھا کوئی نہیں ہو بیٹھا لیڑے, لوگ نکل جاتے ہیں. کمزور پڑ گیا بندہ بیچارہ, حضور کی بارگاہ میں گزار ہوا, یا رسول اللہ تکلیف میں ہوں. تاجر تھا, پھلوں کی تجارت کرتا تھا, مسکات میں. نبی پاک علیہ السلام نے دعا دی, کرم نوازی دی, رحمت دی, عطائیں دی. حضور نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مل کے اپنے بھائی کی مدد, تھوڑے مل. اور ایسے لوگوں سے جو لوگ بڑے اس کام کے لیے ہر وقت طور پر تیار رہتے, ان لوگوں سے کہا اس کے ساتھ چلو, لیکن اس کا قرضہ اگر چڑھ گیا تو اس میں پیسے جمع نہیں. اللہ کرے میں آپ کو سمجھاؤں, یہ بھی اخلاقی بندی والا کام کہ کسی کمزوری میں اسے اٹھانا, ٹوٹے ہوئے کو سنبھالنا, پھسلنے والے کو سہارا دینا, بکھرنے والے کو بکھرنے سے بچا لینا, ٹوٹنے والے کو ٹوٹنے سے بچا لینا, پریشان ہو جانے والے کو سمیٹ لینا. رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو. لوگوں نے مدد کی, اس حد تک اس کے پاس پیسے نہ ہوئے جتنا اس کا قرضہ تھا. اب اس نے ان لوگوں کو بلایا جن کو اس نے پیسے دے, اور پیسے دینے والوں سے کہا کہ اس کے پاس کچھ لے لو اور چلو تم بھی کچھ بھی کرو, کچھ لے لو. یہ کون کرا رہا ہے؟ رحمت للعالمین. اور ہمارا جب کوئی بندہ اس طرح الجھ جاتا ہے تو وہ ساڑھا لگ گئی. اتنے دنوں تک نہ رشتے داری ہوتی ہے, نہ کی ہوتی ہے, نہ تعلق ہے, وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن. کون پہنچا ہے میں درد گہرائی تک, دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت, پر ساتھ آیا نہ پوچھا رسوائی تک. جب حالات خراب ہوتے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے میرا تعلق کوئی نہیں, اور جب ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر بڑی لمبی رشتے داری دور کے میرے قریبی تعلقات ہے, بڑا دور کا رشتہ ہے میرا, بڑا قریب دین ہے. تو بڑی عمر سے لوگ بڑی دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت, پر ساتھ آیا نہ کوئی پوچھا رسوائی تک. جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ نے زیادہ غور کرنا کہ اگر کوئی آدمی گر رہا ہو تو دیوار کو دھکا نہیں دینا, یہ سنبھالنا ہے اس شخص کو. وہ یار حالات ہو جاتے ہیں, انسان کمزور پڑ جاتے ہیں. رات چلتے چلتے کئی دفعہ گاڑی کا صرف پیٹرول ہی ختم نہیں ہوتا, جو مفت میں ملتا ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی ختم ہو جاتا, اور قریب کی بھی کوئی شناخت نہیں ہوتی. کئی دفعہ صرف پیٹرول کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ جو 20 روپے میں ہوا ٹائر میں بھری جاتی ہے کئی جگہوں پہ وہ بھی نہیں ملتی. تو تسلی کے لیے اخلاقی رویہ یہ ہونا چاہیے تو بندہ کہیں کمزور پڑ رہا ہے, گر رہا ہے, تو اس کی اس کمزوری کو تھاما جائے, اس کی حوصلہ افزائی کی جائے, تسلی دی جائے. لیکن ہمارا یہ ماحول ہے نہیں ہوتا. کہ جو آدمی اپنے گھر کی بھی منزل شروع کرتا ہے نا, لینٹر ڈالتا ہے, اسے سارے جا کے پائیا کو کام ہو جاتے بھائی ہونے کیوں دیکھنا ہے. مالدار آدمی تیسرا لینٹر ڈالے گا
لیکن وہ بیچارہ غریب آدمی جو بالے ڈال رہا ہے اور لکڑی کی چھت ڈال رہا ہے، وہ اگر تین داغ کرا دے میرا کام رک گیا تو کہتے ہیں آپ نے پہلے بتایا، اب تو نہیں نا، بڑی پرانی بات تھی، میں نے بانٹ دیا رمضان میں، بڑا کر دیا فلانی جگہ بڑا، یہ لگا ضروری اخلاقی رویہ، گھر کے دل اور چیز کا نام ہے، خیر خائی اور چیز کا نام ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے، گر رہا ہو اس کا بازو پکڑنا، اس میں مزہ ہے، اس میں لطافت ہے، اس میں غسل اور ایک دوسرا اخلاقی رویہ جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے زیادہ ساتھ غلطیاں جو آپ کے ساتھ نہیں انہیں آپ کو معاف بھی نہیں، معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ جو اپنے معاف کسے پڑتا ہے؟ اپنے خادم، اگر آپ آفیسر ہیں تو اپنے ملازم، معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں رشتے داروں کو، خانہ کو، معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے شاگرد کو، ارادت مندوں کو، دوست احباب کو، اپنوں کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کا لین، کئی دفعہ دوست آ جاتے ہیں میں تو جا رہا ہوں کو غلطی تو معاف کر دینا، تو میں کہتے آپ کیا معافی مانگیں گے؟ آپ ادب سے مل کے چلے جاتے ہیں۔ جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے معافی، جو زیادہ قریب رہیں گے غلطی بھی تو وہی کریں گے نا جو روز مانتی دکھاتے، تو معاف تو کرنا ہوتا ہے اپنوں کو۔ ایک خاص بات کروں آپ سے، بیٹیوں کو معاف نہیں، معاف بہو کر کے تو دے۔ ایک معیار ہے بیٹی، وہ بیاہ کے کسی جگہ گئی ہے، اس کی شکایت آئی ہے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ابھی بچی ہے سیکھ کے سیکھ جائے گی، یہ جواب بنائے بہو۔ اگر وہ غلطی کی ساس سے خاوند شکایت کرے تو یہ بہو کے لیے کہ ابھی بچی ہے سیکھ کے، یہ بہو کے لیے بات کرے کہ بچی ہے یہ بہو کہتا ہے، اسی کے لیے تو بیٹی غلطی کرے تو اس کے وکیل بن جاتے ہیں۔ ساری ساس سسر اپنی بیٹی کے وکیل رہتے ہیں اور اپنی بہو کے جج بنے رہے، اس کے لیے فیصلے سناتے، اس کی وکالت کرتے، یہ بیٹی نہیں اس کے جج بن گئے، اس کے اپنے فیصلوں کا اعلان ہے، یہ وکالتوں کا اعلان ہے۔ کیا مانا دار مسلمان کا یہ اخلاقی رویہ نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق دیا ہے جو قریب رہنے والے ہیں انہیں تو معاف کرنا ہے، دوسرے کو تو معاف کرنا ہی نہیں پڑتا، اپنوں کو ہی تو معافی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اپنوں نے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت عبد المالک رضی اللہ تعالیٰ خوش بخت انسان ہے، کہتے میری اماں خود ان کی بارگاہ میں چھوڑ کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خود، کہتے میں نے 10 سال نبی پاک نے کبھی وہ خود، بلکہ بخاری مسلم نے انوکھی بات مجھے فرماتے ہیں، فرمایا جائیے، کہتے میرے دل تھا کہ فوراً جاؤں گا، اسی طرح لفظ موجود میرے دل میں تھا جاؤں گا کر کے آؤں گا، فرمایا کر کے آپ، دل میں پکا ارادہ تھا جاؤں گا لیکن اپنی زبان سے ضرور میں نے کوئی نہیں جانا۔ جو بات کی ذرا لاڈ کے، یہ ذرا ناز کے، یہ ذرا نا محبت کے ساتھ، یہ ذرا جو پیار کرتے تھے نا اس پیار کو سامنے، حضور میں نے نہیں جانا، حضور سب کی دیکھیں یہ غلام سے بات ہو، فرمانے لگے چلنا دیکھا ہے جا کر کے کہتے میں چلا گیا، اسی ارادے سے آتا جاؤں گا، لیکن رستے میں جب میں گیا تو کھیل رہے تھے، میں نے نہیں کھیل رہا ہوں دیر، حضور نے بھیجا تھی کام، اب جب زیادہ دیر گھر سے، اور جب حضور سے دیکھا اور مجھے دین کے آنے کا پتہ چلا تو اب میں ڈرا، اب میرا انداز جدا گانا ہو گیا کیونکہ حضور نے بھیجا تھا۔ سچی گل دیکھا جائے اپنا منڈا بھی کدے نہ جائے تو تینوں میں کلیا سی تو گیا کہ ناراض نہیں ہونا آپ نے، چلو بچہ ہے دے ہی جاتی ہے تو اس سختی حضرت کہتے ہیں حضور کو آتے دیکھا تو میں پوری طرح ڈر گیا، محبوب جب میرے قریب آئے اور مجھے ڈرا ہوا دیکھے، رحمت للعالمین محبوب کی رحمت کا بادل چھایا، اور جب ہوئے کہ ہنسے نا، بس وہ ہنس گئے اور میرا کام بن گیا۔ بس تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالی زلفا والا، دو کڑیاں من میں کیا تو کر گیا نور اجالا۔ بات طبیعت ٹھنڈی ہو گئی تو فرمانے لگے میں نے کہا تھا جاؤ گئے نہیں، اب جب حضور مسکرا گئے تو بات ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگا ہے، اسے بات شروع کر دی، حضور جانے لگا ہوں، میں جا دوڑ کے آ، پھر جو کہا تھا وہ کر کے آ، لیکن وہ بیچ میں جو میں کہہ رہا تھا میں نے نہیں جانا، حضور نے اس بات پر مجھ نہیں کی، میرے اپنوں نے تو کی کرنی ہے، معاف کس کو کرنا ہے؟ اپنوں کو، لیکن ہم نے باہر ساری دنیا کو معاف کر دیا، اپنوں کو ہم معاف کرنے کو تیار ہیں نہیں، اپنوں کو معاف کرا ہے، اپنوں سے ڈر کو، اور پھر آپ اگر یہ تعارف آپ نمازی ہیں، آپ حاجی صاحب ہیں، آپ رہ گئے، آپ شیخ ہیں، پھر تو آپ کے اخلاق میں اور زیادہ وسعت ہو، جیسے جیسے بندے کی عمریں بڑھتے جائیں نا ویسے وہ میٹھا ہونا چاہیے، کڑوا نہیں ہونا چاہیے، جیسے بھی بڑھتی جائے ویسے ویسے اس کا لہجہ بھی ہونا چاہیے، اس کے مزاج کے دینی اگر آپ تعارف رکھتے ہیں۔ میں کئی دفعہ دوست شکوا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ہم تو جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں، ہم تو سونا چاہتے ہیں ڈب سے سو نہیں سکتے، ڈھونڈتے پھرتے جگہ مل گیا آرام کرو، کیوں اتنی تعارف رکھتے؟ آپ نے وہ دعویٰ نہیں کرنا تھا یہاں پہ تھی چادر لا دے نا کڑی تو پہل فقیر دی لوئی چادر پھر داغ لگیں گا ہی کہ لوئی میں داغ نہ کھو، جب آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے اور بڑی اوپر والی سطح پہ کرنا ہے تو پھر آپ کا رات ڈھونڈے تو دو باتیں، ایک بات کرنی پڑے گی، دینی تعارف والے آج بھی سکھانا ہے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو،
تو حسن اخلاق سے سکھائے گا. وہ اگر جھنڈا پکڑنے ہر وقت بھی کرے گا ضرور، لیکن اگر اس کا لہجہ یہ مجھے تلخ ہو جائے گا وہ کبھی بھی سکھانے میں کامیاب ہے. انسان بہت سارے میں بہت سارے لوگ دیکھتا ہوں وہ اس طرح تنقید کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلے اسے پورا درس نظامی پڑھایا، اسکول پڑھائے ہیں، تو اب غلطی کر رہا ہے تو تنقید کر رہے ہیں. بھائی عام آدمی سے غلطی بڑی اہم بات بھی، بہت بڑا آدمی بنیادی بات سے نا آشنا ہو سکتا، لیکن آپ کے لہجے میں سختی ہے، آپ بات کرتے ہیں تو تلخ کرتے، آپ سے کلام کیا جاتا ہے تو آپ سخت ہیں. دینی لوگوں کو چاہیے وہ دین سکھائیں تو اس میں بہت زیادہ اخلاق کا خیال رکھیں. غلطیاں کریں گے لیکن اگر آپ عالم ہیں اور آپ کے پاس کوئی دینی معلومات ہے پھر آپ کو اس کی خوبصورتی کا بھی پتہ ہونا چاہیے. آپ نے معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں نماز پڑھی، ایک شخص کو نا چھینک آئی، پوری بخاری مسلم، تو میں نے نماز میں کہہ دیا یرحمک اللہ، چھینک آنے کا جواب ہوتا ہے، میں نے یہ نماز میں کہہ دیا. تو بہت سارے لوگ لگ گئے، کچھ نے اپنے ہاتھ بھی مارے زانوں پر کہ یہ کیا کر رہے ہو، نمازیں بول رہے ہو. فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی. جو لفظ ہے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے قسم اللہ کی میں نے اسے دیکھ کر سمجھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں. فرماتے ہیں نہ اسے مارا نہ ڈانٹا، بلکہ جس طرح ایک بچے کو گویا ٹریٹ کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. حضور فرمانے لگے اللہ کے بندے نماز میں کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے، صرف اللہ کی اس کے اسماء کا ذکر کرنا چاہیے یا قرآن پاک پڑھنا چاہیے. نماز میں کوئی اور کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ دینی مسئلہ سمجھاتے ہیں تو اتنا ان کے مزاج میں تلخی ہوتی ہے بعض اوقات اللہ ماشاء اللہ. کچھ لوگوں کی اتنی کرخ تو بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور حاجی صاحب اس کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ اس کو کھڑا کر رہے ہیں کندھے سے ہلا کے، تمہیں اب تک نہیں پتا نماز یا دین کی گھر ہے، یہ اخلاقی رویہ دین، یہ نہ بولا ہے دین. قطعاً ایسا کوئی کام نہ کرے. میں تجھے مدارس کے اساتذہ سے بھی کہتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں نبی پاک نے کبھی آپ بچوں کو جانتے کرے کچھ وہ رویہ آپ اختیار نہ کرے گی پھر اجازت دے تو اخلاقیات میں جو کا ضرور خیال کرے. ایک روایت اور عرض کر دوں آپ کو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے والد میرے ذمہ بہنوں کا بوجھ تھا اور قرضہ بھی. اللہ کے محبوب السلام نے مختلف سے مختلف انداز میں میرے اوپر کرم نوازیا. نوازنے کا طریقہ آپ نہ کسی کو نوازے بہانے بہانے. میں نے بعض بزرگ دیکھا ہے کسی کو ادارے میں خانقاہ میں کمزور دیکھتے وہ سریلا بھی نہیں ہے چل پتہ سنا تو نہ سنا رہا تو اسے نظرانہ دے رہا، چل بیٹھے تلاوت سنا کسی بھی اس کو تسلی ہو رہی. اور اس طرح کا رویہ نہ اپنایا جائے کہ وہ مانگنے والا بن جائے. یہ اخلاقی بلندی ہوتی ہے آپ کہ آپ کسی شخص کو بہانوں سے نوازیں. اس طرح کا ماحول نہ بنائے کہ آپ اسے تو کمزور عید و فقیر ہے لحاظ دے رہا ہوں. تو جابر عبداللہ فرماتے ہیں یہ بھی آپ کو ملے گا. فرماتے ہیں کہ جنگ میں اس کے ساتھ تھا، میرا اونٹ بڑا کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، چل نہیں رہا تھا، دور میرے اور پیچھے آ کے فرمانے لگے بگاتا کیوں؟ میں کہ حضور بیمار ہے کیسے بگاؤں؟ تو نبی پاک نے نا اونٹ کو ایک درہ لگا اور گویا پیغمبر اعظم نے حکم، نبی رحمت نے، نبی اکرم نے حکم دیا. پر میں اونٹ بھاگتا کیوں نہیں؟ جو سب سے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا. واہ کیا جور و کرم ہے کہے بتا دے اور نہیں تا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سرکار نے حکم دیا وہ اونٹ سب سے آگے نکل گیا. اب حضور گھوڑا دوڑا کے آگے فرمانے لگے جابر یہ اونٹ میرے ہاتھ دے. بیمار تھا حضور کے حکم سے بھاگا ہے. پر میں دیکھ کر نہیں یا رسول اللہ پیسے رکھ لیں؟ پر میں نہیں میں پیسے یا رسول اللہ آپ کا یہ اثر میں نہیں آپ قیمت بتائیں. ٹھیک ہے اتنے کا اونٹ ہے میں مدینہ طیبہ جا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. حضرت جابر عبداللہ فرماتے ہیں اونٹ خریدا. مدینہ طیبہ پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلال حبشی نے فرمایا جابر اونٹ کی قیمت بھی دے دو اور کچھ پیسے زیادہ بھی دے. فرماتے ہیں قیمت بھی مل گئی پیسے زیادہ بھی مل گئے. اور جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اونٹ کر کے اور قیمت لے کے جانے لگا تو فرمانے لگے جابر جانا نہیں قیمت بھی ملی ہے اونٹ بھی دے رہا ہے. نبی پاک نے وہ اونٹ بھی تحفے میں مجھے واپس دے دیا. اخلاقی رویے کی بلندی سے کسی غربت میں اسے نوازنا، لیکن اس طرح کا نوازنا کہ محسوس نہ ہو کہ امداد دی جا رہی. تو اپنے ان چند اخلاقی ضرور توجہ کریں. ایک تو سب سے جس کو آپ دیکھ ہو گیا ہے گر رہا ہے پریشان ہے اس کا ضرور خیال کریں. لوگ بڑے بڑے تیز دوڑتے ہیں جگہ پر گر بھی جاتے ہیں. کتنے کو سنبھالنے کی گزارش یہ کی ہے جو ہمارے قریبی لوگ ہیں انہیں تو ہم نے معاف کر اپنوں کو ہی تو ضرورت ہوتی ہے کہ درگزر کر کے اپنے ساتھ رکھا جائے پیار کر کے کیا جائے. کی گزارش ہے اگر آپ کسی کو کام دینا چاہتے ہیں تو نہایت محبت سے نہایت سنی مسئلہ آپ کی کو بھی بتائیں کہ چھوٹا بچہ سمجھ کر آپ ڈیل کریں. شدت نہ اختیار کریں بتانے میں وہ لہجہ اختیار نہ اس لہجے میں محسوس ہو کہ آپ خود بااخلاق نہیں ہے تو آپ کسی کو کیا سمجھیں. اور چوتھی گزارش یہ کی ہے کہ مدد کریں رسوا کر کے نہیں، کسی کی پھیلی جھولی دیکھ کر خوش ہو کے نہیں، بلکہ آپ اعزاز بھی اس شخص کو عطا کریں اور رویہ اس طرح کا اختیار کرنے میں محسوس ہو کہ اس کی عزت نفس
मजरू नहीं, इन पेश नजर रख के इखलाकी बुलंदियां में हासिल करेंगे ना। मैं और बात जरूरी आपकी खिदमत में करूँ, जो आदमी भी अपने आप को बड़ा समझ, वो माली तौर पे बड़ा है, इल्मी तौर बड़ा है, के तौर पे बड़ा है, कबीले में बड़ा है, खानदान में बड़ा, वो किसी भी मकाम पर किसी भी अंदाज में बड़ा है, अल्लाह ने फजल किया, वो बड़ा हो गया, उसे समझ आ गई है कि मेरी बात सुनते हैं, मेरा फैसला मानते हैं, तो वो अच्छी तरह समझ ले कि अगर वो अल्लाह के फजल से उसे कोई मौका मिल गया बड़ा होने का, तो वो अपने अखलाक को बड़ा करे, फिर अपने किरदार को बड़ा करे, फिर अपने हौसले ज़रफ़ को और अपने जहन को बड़ा करे, क्योंकि आप अपने किरदार की और हौसले की बुनियाद पर बड़े बने। आपके नाम के साथ अलकाबात लग जाए और चंद लोग आपको रूट करने लग जाए, इससे नहीं पता चलेगा कि आप बड़े हैं। किरदार व अमल से खुशबू आएगी, आप कितने बड़े हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।